नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा आति नफ़्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी चैट पे आपके जवाबात, आपके सलाम का जवाब, सब चीज़ें मैं देख रही हूँ। अल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बहुत एहसान है और शुक्र है कि एक सूरह यूसुफ हमने कंप्लीट की और अब रमज़ान के आगाज़ में हम बहुत ही फजीलत वाली सूरह अल कहफ का आगाज़ करने जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद है कि आप सब भी सेहत और आफियत की हालत में होंगे। इंशाल्लाह इस सूरा को इस वीक में हम कंप्लीट करेंगे और जो मेन फोकस है हमारा, जो टॉपिक है इस सूरा का, जो मेन लेसन है वो है तस्किया, प्योरिफिकेशन, अपनी इस्लाह, अपने नफ्स की इस्लाह, नफ्स की पाकी। जब जहन में एक मकसद हो, एक टारगेट हो, तो कुरान बिल्कुल नए अंदाज से समझ आता है। हम सब सूरह कहफ हर जुमे को पढ़ते ही होंगे, कई बार बहुत सी तफासिर से गुजर चुके होंगे, लेकिन जब कोई टॉपिक सामने रख के हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इस सूरह को फिर से पढ़ रहे हैं। तो अगर आप सबसे मेरी गुजारिश है कि तस्किया, प्योरिफिकेशन को टारगेट बनाएं इस रमज़ान में, इस हफ्ते में, और इसी टारगेट को सामने रखते हुए सूरह कहफ को समझें और पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे दिलों को तस्किया नसीब होगा। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, आमीन। अच्छा, स्क्रीन को शेयर करने से पहले एक बार फिर मैं गुजारिश करूंगी कि जो लोग भी लॉग इन है, प्लीज़ लेडीज़ अपने नामों से लॉग इन हो। कोई भी मर्द इस मीटिंग रूम में लॉग इन नहीं हो सकता। अपने अपने माइक्स को म्यूट करें और जो स्लाइड्स हैं उनकी पिक्चर्स ना लें। जो भी अमानतें हैं आपको मैसेज पे वैसे भी भेजी जाती हैं, और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी कमी कोताही उसके बावजूद हो जाती है, अल्लाह ताला वो माफ़ फरमाए। मेरी आवाज़ सबको सही आ रही है? कोई लिख रहा है नो साउंड। आई होप कि बाकी लोगों को सही आ रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक गलतियों की बात है, एक चीज़ को मैं अभी क्लियर कर दूं कि लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बता रही थी, एक वर्ड था ईतूनी, तो उसको मैंने बोलते हुए स्लिप ऑफ टंग हुआ और मैंने उसे ऊतूनी पढ़ा था। तो ये चीज़ मैं यहीं पे करेक्ट कर रही हूँ कि वो मेरी ज़बान की गलती थी। वो ईतूनी पढ़ना था जो मैं ऊतूनी पढ़ गई। तो अगर इस तरह की कोई गलती हो, आप सबसे भी गुजारिश है कि प्लीज़ इसको माफ़ फरमाएं। मैं इसके लिए माजरत करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी गलत चीज़ मेरी तरफ से जाए और आगे आप भी उसको फॉरवर्ड करें कि इसको हमने ऐसे पढ़ना है। हमारी ज़बान फिसलती है। अल्लाह ताला हमें शैतानी फितनों से बचा के रखे, आमीन। चलें आगे देख लेते हैं। शेयर कर रही हूँ मैं स्क्रीन को। आप लोग मुझे बताएंगे, आपको जिस तरह से भी स्क्रीन सही सही नज़र आएगी, चैट पर आप मुझे लिखकर बताएं। पहली चीज़ तो एक ही स्क्रीन नज़र आ रही है, ये लिखकर बताएं चैट पर। एक ही स्क्रीन सबके सामने, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। चलें, ये ट्रांसलेशन भी आपके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं। सूरतुल कहफ। कहफ किसको कहते हैं? चैट पर लिख के बताएं। कहफ का मतलब क्या होता है? कहफ, बिल्कुल सही। बारकल्लाहु फी सुबुही सुमैया। जितने लोगों के सही आंसर्स हैं, केव, गार। केव को कहते हैं कहफ, और इसमें गार वालों का किस्सा है। और सिर्फ गार वालों का किस्सा नहीं है, इसमें बेसिकली मेन 4 स्टोरीज हैं जिसके ऊपर हमने डिस्कशन करना है और वहीं से लेसन्स अपने लिए एक्सट्रैक्ट करने हैं। हर जुमे को आप ये सूरत पढ़ते हैं, तर्जुमा सब कोई, हर कोई पढ़ चुका ही होगा। फिर से शुरू कर लेते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा। सारी हम्द अल्लाह ही के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और उसमें कोई कजी नहीं रखी। क़य्यिमन, निहायत सीधी, बगैर इफ़रात व तफरीत के उतारी। लियुनज़िरा बअसन शदीदन, ताकि वो उस अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब से डराए। वयुबश्शिरुल मुमिनीन, और मोमिनों को बिशारत दे। अल्लज़ीना यामलून सॉलिहात, जो नेक अमल करते हैं। अन्ना लहुम अजरन हसना, कि बेशक उनके लिए अच्छा अजर है। वहाँ किसी ना फी ही अबदा, इसमें वो हमेशा रहने वाले होंगे। ठीक है, इन 3 आयत को लेकर अभी शुरू करते हैं। पहली चीज, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेन मकसद क्या है, अभी जो आयत पढ़ी या पूरी सूरा जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, फोकस करना है प्योरिफिकेशन पे, तस्किया करना है अपना अपना। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रमदान का महीना है, हम सब लोग तैयार हैं, बाकायदा हमने एक तैयारी की है अब अंदरूनी तौर पे, इंटरनली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी, कि हमने वैसा बनना है जैसा अल्लाह ताला हमें देखना चाहता है। और वैसा बनने के लिए क्या करना होगा कि जो कुछ हमारे दिलों में बुराइयां हैं उन्हें हमें निकाल के बाहर फेंक देना है, और जो अच्छाइयां हैं उन्हें हमें अपने अंदर डाल लेना है, धो देना है अपने आप को। हर इस रमदान से पहले सबने अपने घरों की सफाइयाँ की होंगी, किचन की, फ्रिजेस की, कि अब रमदान का महीना आ रहा है। वो दुनियावी सफाइयाँ हैं। आज से हमें अपने दिल की सफाई करनी है, दिल की बीमारियों से अपने आप को आज़ाद कर देना है। और इसी महीने में ऐसी अपनी प्रैक्टिस करनी है कि इंशाअल्लाह ताला जब रमदान ख़त्म होगा तो हमें महसूस होगा कि हम तज़किये के दौर से गुजर के आए हैं। तज़किया क्या चीज़ है, पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो लिंग्विस्टिक मीनिंग है वो रूट वर्ड है जा, काफ और वाव। इसके बहुत से मतलब होते हैं, लेकिन मेन मतलब क्या है, प्योरीफाई, पाक करना, प्योरीफाई कर देना। कोई चीज़ बिल्कुल जो खालिस होती है ना, जिसमें कोई इम्प्योरिटीज, कोई मिलावट नहीं होती, उसको हम कहते हैं प्योरीफाइड। तो हमें अपने दिलों को आज प्योरीफाइड बनाना है। यही वर्ड जा, काफ, वाओ ज़कात में भी हम इस्तेमाल करते हैं। हम रमदान में ज़कात निकालते हैं ज़्यादातर, मेजॉरिटी। क्यों? क्योंकि हम अपने माल को पाक करना चाहते हैं, मिलावट से पाक करना चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल आला में, क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो गया, तहकीक यकीनन कामयाब हो गया वो जिसने प्योरीफाई किया, जिसने तस्किया किया अपने आप का। इसी तरह दूसरी सूरा में अल्लाह ने फरमाया, एंड हैड इट नॉट बीन फॉर द ग्रेस ऑफ अल्लाह एंड हिज मर्सी ऑन यू, नॉट वन ऑफ यू वुड एवर हैव बीन प्योर फ्रॉम सिंस। अगर अल्लाह का फजल और रहमत नहीं होती तो तुम अपने आप को गुनाहों से प्योर नहीं कर सकते थे। ये सिर्फ अल्लाह की रहमत है जो तस्किया नसीब होता है। इसलिए पहला काम, होमवर्क लिखते जाएं अपने पास, सबसे पहली चीज कि तस्किया का पहला स्टेप अल्लाह से दुआ। इसीलिए आज जो मैंने दुआ मांगी थी वो क्या मांगी थी, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा व ज़क्किहा। ज़क्किहा का मतलब क्या है, इसको प्योर कर दे, मेरे नफ्स को तकवा दे दे और प्योर कर दे। अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। इस दुआ को इंशाल्लाह ग्रुप पे भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहला स्टेप प्योरिफिकेशन का, जब सूरह कहफ शुरू कर रहे हैं, कि दुआ मांगे अल्लाह से कि अल्लाह आपके हम सब के दिलों का तस्किया करे। और मेन चीज कि यही मकसूद है, अल्लाह ताला ने जो इतने अंबिया भेजे, इतनी किताबें भेजी, इन सब की क्या जरूरत थी? या तो अल्लाह सिर्फ किताब भेज देता या फिर सिर्फ अंबिया भेज देता, दोनों चीजें क्यों उतरी? कभी गौर व फिक्र किया है इन बातों पे? वो जो अंबिया आते थे वो किताब को पढ़कर नहीं सिर्फ सुना देते थे, वो क्या करते थे, उस उस किताब का एक सिलेबस होता था, उस नबी को वो सिलेबस दिया जाता था, और उसके बाद उसे बताया जाता था कि उसे लोगों के दिलों को बदलना है। ये देखें सूरह अल बकरा की आयत है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि इन लोगों के लिए एक नबी भेजना, और अल्लाह ने वो दुआ कबूल की थी। उस नबी के आने का असल मकसद क्या था?
रब्बना वबअस फीहिम रसूलन, ए अल्लाह भेज इनमें एक रसूल, मिनहुम इन्हीं में से, यतलु अलैहिम आयातिक, जो पढ़कर तिलावत करे, पढ़कर सुनाए तेरी आयत को, व युअल्लिमुहुमुल किताब, और इस किताब की तालीम दे, वल हिकमा, और हिकमत सिखाए, और फिर फाइनल चीज उस सिलेबस में क्या है, व युज़क्कीहिम, और इनको पाक कर दे, इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। कितनी खूबसूरत दुआ है और कितना खूबसूरत इसका मकसद है, पर्पस है। तस्किया कितना इम्पोर्टेंट है। तो जो कुछ पढ़ रहे हैं अभी, पीछे सूरह यूसुफ पढ़ के आए, बहुत से लोगों ने अमल की बातें शेयर की जिनसे हम भी मोटिवेट हुए कि चले प्रैक्टिस की तरफ, फौरन ही वो आ गए। हम सबको अल्लाह ताला ऐसी ही तौफीक दे। लेकिन फिर बीच में 3 दिन का गैप आया, आज हम फिर नई सूरह शुरू कर रहे हैं। तो ये ना हो कि पढ़ते जाएं और भूलते जाएं, और जो कुछ अमल के लिए प्लान किया था कि मैं इस पे अमल करूंगी, वो वहीं के वहीं रह जाए। तज़किया ऐसे नहीं होता। चलें, अब सूरह कहफ हमारी तज़किया का किस तरह से बाइस बनेगी, इसको देख लेते हैं। वर्चूज ऑफ द सूरा। इस सूरा की फजीलत हम सबको पता है कि ये सूरा क्यों पढ़ी जाती है। सही मुस्लिम की हदीस है कि इसकी शुरू की जो इब्तदाई 10 आयत हैं उनको याद कर लें, क्योंकि ये फितने दज्जाल से बचाने वाली हैं एंड ऑफ टाइम्स में। हाकिम की हदीस है जिसमें फरमाया कि जो भी सूरह कहफ को जुमे के दिन तिलावत करता है तो उसके लिए एक नूर कायम कर दिया जाता है, इस जुमे से लेके अगले जुमे तक, यानी पूरे हफ्ते के लिए एक नूर कायम कर दिया जाता है। और हाकिम ही से दूसरी हदीस भी पता चलती है कि सूरह कहफ जो भी पढ़ता है क़यामत के दिन, डे ऑफ रेजरेक्शन, ये उसके लिए नूर बनेगी। पता है ना, उस दिन अंधेरों का दिन होगा और उस दिन नूर की कितनी जरूरत होगी। तो ये सूरा हमारे लिए नूर का बाइस है। ये है इसकी फजीलत। और भी बहुत सी अहादीस हैं, बहुत कॉमन अहादीस हैं, सबको ही पता होंगी। तो मेजर हम बस डिस्कस करेंगे कि असल चीज क्या है, कि इस नूर से हमें अपने आप को क्या करना है, रोशन कर देना है, अपने दिलों को मुनव्वर कर देना है। द वर्ड लाइट अपीयर्स इन द कुरान फॉर गाइडेंस। कितनी जगह नूर का वर्ड आया है, यही नूर हमारा तस्किया करेगा। तस्किया का वर्ड आई थिंक 59 टाइम्स कुरान में आया है, डिफरेंट फॉर्म्स में। तो इस नूर को हमने अपने दिलों में पैदा करना है। अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स, recitation of this surah will enable his reciter to be guided in this world and hereafter as well. ये नूर सिर्फ आखिरत में ही नहीं मिलेगा, अभी से मिलना शुरू हो जाएगा, दुनिया ही से। क्या इंपॉर्टेंस है इस सूरा की, क्यों नाजिल हुई थी, इसका बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। इसका रीज़न ये था कि मक्का के लोगों के सामने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया और इस किताब को पढ़ के सुनाना शुरू किया, तो उनको, जिनको वो सादिक और अमीन कहते आए थे 40 सालों से, लेकिन जब दीन की बात आई तो उन्हें लगा कि नहीं, ये शख्स तो हमारे दीन से फिर गया, इसने हमारी इलाहों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हम इसको मजनू समझ सकते हैं, जादूगर समझ सकते हैं, लेकिन ये तो किसी गलत डायरेक्शन में चला गया है। यानी उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया, जिसको अमीन कहते थे, ट्रस्ट वर्दी। उसके बाद मदीने से कुछ लोग, इब्ने कसीर में ये आता है कि मदीने के 2 लोग जो थे, नजर बिन हारिस और उकबा बिन अबी मुईत, वो गए मदीना मक्का से, और वहाँ के जो अहले किताब थे, जिनके पास नुस्खे थे किताबों के, तौरात और इंजील के, उन्होंने जाके उनसे कहा कि तौरात में तुम लोगों ने क्या पढ़ा है, कोई निशानियां हैं, कोई बात हमें तुम लोग बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास किताब है, कि क्या वाकई ये नबी सच बोल रहा है। तो उस पर उन्होंने क्या कहा कि तुम जाके अपने नबी से ये 3 सवाल करना, अगर वो इनके सही जवाब दे दे तो वो वाकई प्रॉफिट है, और अगर वो इनके सही जवाब नहीं दे तो फिर वो अपनी मर्जी से जो कुछ कह रहा है, फिर जो तुम्हारा दिल चाहे उसके साथ सुलूक करना। तो क्योंकि जाहिर है उनकी किताबों में ये वाली बातें मौजूद थी, तो उन्होंने टेस्ट करने के लिए इनको भेजा। अब ये लोग मक्का वापस आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये 3 सवाल पेश किए। इब्ने कसीरी में ये वाक़या आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, मैं कल इनका जवाब दूंगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि जिब्रील आए, वही के जरिए आपको इत्तला दी जाए, क्योंकि आप नहीं जानते थे। कि पहला सवाल था कि असहाबुल कहफ, स्लीपर्स ऑफ द केव कौन थे। दूसरा सवाल था कि वो शख्स जिसने ईस्ट और वेस्ट तक सफर किया, जुल्करनैन, वो कौन था। और तीसरा कि रूह क्या चीज है।
روح کا جواب جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں اتر چکا تھا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل نہیں بتائی ہے، لیکن یہ جو باقی کے دو سوال ہیں اس کی پوری تفصیل اسی سورہ میں نازل ہوئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، اس وقت انشاءاللہ نہیں بولا، تو یہ ایک آزمائش بن گئی اور وہی نہیں اتری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن تک انتظار کرتے رہے، جبریل نہیں آئے، اور جب نہیں انشاءاللہ نہیں بولنے پہ یہ سلسلہ طویل ہوا تو مکہ میں چیم گوئیاں شروع ہو گئیں، ریومرز پھیل گئیں کہ یہ نبی تو، اس نے تو کہا تھا ہم کل بتائیں گے، اور یہ دیکھو 15 دن ہو گئے اور اب تک ہمیں جواب نہیں دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی سچا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غمگین ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور اس سورہ میں یہ واقعات جو انہوں نے پوچھے تھے یہ نازل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کی سچائی کو سب کے سامنے اجاگر کر دیا۔ تو یہ تھا اس سورہ کا ریزن آف ریویلیشن۔ ابھی جیسے ابھی آپ نے بات کی، ہم دوبارہ سے ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے سورہ شروع کس طرح کی؟ اپنی تعریف کے ساتھ، الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو کہ اللہ کو مکہ والے بھی مانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، لیکن مکہ والے اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور نبی کو ریجیکٹ کر رہے تھے، تو اسی لیے اللہ نے اپنی تعریف سے بات شروع کی کہ اگر اللہ کو مانتے ہو تو پھر جو کچھ اس نے بھیجا ہے اسے بھی مانو، اس کو رب مانتے ہو تو پھر یہ بھی مانو کہ اس کی عبادت بھی کی جائے گی، اس کا حق بھی دیا جائے گا، اس ساری کائنات کا وہ پیدا کرنے والا ہے، ساری تعریف اس کے لیے ہے۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، تو یہاں بندہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب کون ہے؟ قرآن۔ تو ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تعریف کر دی کہ اس کو ماننا پڑے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کتاب میں کوئی عوجن نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، قیمن ہے، سیدھی ہے، اس لیے اتری ہے کہ لوگوں کو عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو بشارت دے جس کے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تو کیا یہ صرف اس وقت کے کفار کے لیے ہے یہ آیت؟ نہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے، یہ آیت ہم سب کے لیے ہے، کیونکہ یہ جو کتاب ہے یہ ہمیں صراط مستقیم پر لے کے جاتی ہے، یہیں سے تو گائیڈنس ملنی ہے۔ اسی لیے تو آج ہم سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، اس رمضان میں اس کو پریکٹس کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ سیدھا راستہ مل جائے جو ہم نے سورہ فاتحہ میں دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے پورے قرآن میں اس کا جواب ہی ملتا چلا جاتا ہے اس دعا کا۔ تو اس راستے کو پر چلنے کے لیے کوئی تو سسٹم ہو۔ آج جی پی ایس لگا کے، گوگل میپ لگا کے گھر سے نکلتے ہیں نا گاڑی میں، تو زندگی کی شاہراہ پر کیسے چلیں گے جب تک کہ آپ کو راستہ ہی نہیں پتا؟ تو وہ راستہ صرف یہ کتاب دکھائے گی، اور اس کتاب میں پھر شک نہیں کریں، یہ مانیں کہ اس میں کوئی ڈسٹورشن نہیں ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جب اللہ توفیق دے گا ہمیں بھی یہ کتاب سمجھ آ جائے گی، ہمیں بھی ہدایت مل جائے گی، جب اللہ توفیق دے گا ہم بھی اچھے بن جائیں گے۔ یہ بہت غلط ہے۔ اللہ کا پارٹ اللہ کے پاس ہے، وہ ہدایت دے گا، لیکن جو ہمیں عقل و شعور دے کے دنیا میں بھیجا ہے وہ ہمارا پارٹ ہے۔ اس راستے کو ڈھونڈنے کی کوشش تو کریں۔ اگر اس راستے پہ ہی شک کرتے رہے، اسی میں کنفیوز رہے کہ ہمیں تو قرآن سمجھ ہی نہیں آتا، ہمیں تو عربک ہی نہیں آتی، جب اپنا پارٹ نہیں پلے کریں گے تو اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں آتی۔ وہ ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ جو استعانت، جو اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اس کا مطلب ہی یہ اعانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے اپنے طور پہ سارا کام کر لوں پھر اس کے بعد مدد مانگوں۔ تو پہلے اپنا ہوم ورک تو کریں، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اس کی طرف تو آئیں۔ اور پھر وارننگ دی اللہ نے کہ کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ وارننگز اللہ نے کیوں دی ہیں ہمیں، انذار کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ڈرنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت اللہ سے صرف ڈراتے رہیں لوگوں کو، نہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرانا بھی ہے اور اللہ سے محبت بھی پیدا کرنی ہے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم بھی ہے اور شدید العقاب بھی ہے۔ تو اسی لیے جگہ جگہ وعید آتی ہے، قرآن میں سزا کی بات آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بند کر دو قرآن، موت کی بات نہیں کرو، سزا کی بات نہیں کرو، جہنم کی بات نہیں کرو۔ یہی تو وارننگز ہیں، یہی تو وارننگز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ جلدی کریں۔ یہاں پر سیدھے راستے کی بات ہوئی ہے۔ سلائیڈ جو ریکویسٹ کر رہے ہیں دیکھ لیں سلائیڈ کو، کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، یہ کتاب بالکل اسٹریٹ ہے، اس میں کوئی ڈسٹورشن، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، واضح ہیں اس کے احکامات۔ اس میں ٹیڑھا پن ہم پیدا کرتے ہیں، فتویٰ شاپنگ کرتے ہیں نا ہم، کہ ادھر سے یہ مرضی کا فتویٰ مل جائے،
وہ ٹیڑھا پن ہم لے کر آتے ہیں، فرقے بازیوں میں، گروپنگ میں، تفرقے میں، ہم اس میں ٹیڑھا پن لے کے آتے ہیں۔ تو یہ وارننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ سیویئر پنشمنٹ بتا رہے ہیں، جو کہ پھر دنیا سے ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی۔ تو گلٹ اگر ہو رہا ہے کہ واقعی دل میں کوئی ندامت ہے، کوئی گلٹ ہے، کوئی پچھتاوا ہے، تو گلٹ از اے گفٹ فرام اللہ وارننگ یو دیٹ واٹ یو آر ڈوئنگ از وائلیٹنگ یور سول۔ یہ سارے جو گناہ ہیں یہ ہمارے دلوں پہ دھبے لگاتے جاتے ہیں نا سیاہ، تو ہماری روح کیا ہوتی ہے؟ وہ بیمار ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی کو ہم نے پیوریفائی کرنا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں آتا ہے سورہ فرقان میں کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گواہی دیں گے تو کسی کے حق میں ہوگی اور کسی کے خلاف ہوگی، اور جن کے خلاف ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف کہہ دیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب بے شک میری قوم نے بنا دیا تھا یا اس قرآن کو کیا کر دیا تھا؟ ابینڈن کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، مہجورا بنا دیا تھا۔ ابھی رمضان تلاوت کے لیے کھول لیا ہے، اس کے بعد پورے 11 مہینے سے چھوڑ دیا تھا۔ یہ نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہمارے خلاف جائے۔ تو تزکیہ کے لیے اس کتاب کو سمجھنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ورس نمبر 4 سے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ یہ کتاب کیوں ہے؟ یہ نبی کیوں آیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنائی ہے۔ اب دیکھیں ڈرانے کا ورڈ آتا ہے نا، ڈرانا بھی ضروری ہے، وارننگز اسی لیے دی گئی ہیں۔ اور یہ چیز اللہ کی انسلٹ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد قرار دے۔ مکہ والے فرشتوں کو کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نصارہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہود کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ انسلٹ ہے کہ اللہ کی اولاد قرار دی جائے۔ اللہ کہتا ہے مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ انہیں اس بات کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو۔ بڑی ہی خطرناک بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، وہ تو سراسر جھوٹ ہی بکتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، یعنی بہت سے جملے کبھی کبھی ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے بول دیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک نکلا ہوا جو ایک لفظ جو ہم نے اپنی زبان سے باہر نکالا وہ جہنم سے کتنا قریب کر دیتا ہے۔ اور کیا ہے کہ یہ عقائد، یہ باتیں ہمارے عقیدے سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو ایوری مسلم شوڈ بی پیوریفائڈ فرام رانگ بلیفس۔ جو بھی غلط قسم کے عقیدے ہیں سب سے پہلے تو وہ نکالنے ہیں اپنے دماغ سے۔ کبھی کبھی دیکھیں نا جو لوگ بدعت کرتے ہیں وہ بیچارے عقیدت میں، محبت میں یہ سمجھ کے کہ اللہ خوش ہو رہا ہے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پیوریفیکیشن نہیں ہے، ملاوٹ ہے، اور ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اور جب شرک کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ ہم بے شک مسلمان ہیں، لیکن شرک خفی، شرک اصغر اور شرک اکبر ہر طرف موجود ہے۔ جب اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کی جاتی ہے تو وہ شرک اکبر ہوتا ہے۔ اور شرک اصغر میں کیا کیا آتا ہے؟ جب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے ان کی قسمیں کھاتے ہیں، تمہاری جان کی قسم، سر کی قسم، یا ہم ایسے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اگر آج آپ نہیں ہوتے تو آج میں زندہ نہیں ہوتی۔ یہ سارے جو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ سب شرک اصغر میں آتے ہیں۔ تو شرک وہ چیز ہے جس کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، یعنی وہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور اگر انہوں نے شرک کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نہیں ملے گی۔ مرنے کے بعد ان کے لیے ہم بخشش کی دعائیں نہیں کر سکتے۔ زندگی میں ہاں توبہ کر لیں تو بے شک معافی ملے گی۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ یہ گناہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے، جو گناہ بھی ہو بخش دیتا ہے جو اس کے علاوہ ہے، شرک کے علاوہ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے جھوٹ گڑھا اور بڑے گناہ کا کام کیا۔ سوچیں کیا کہتی ہے، میجر مائنر سب سنس معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک معاف نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ ایک اپنے اوپر غم لے کر بیٹھ گئے تھے نا، ایک تکلیف کی حالت میں تھے کہ اس کتاب کو یہ لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں۔
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، پھر شاید آپ تو خود کو ان کے پیچھے غم سے ہلاک کرنے والے ہیں اگر یہ کافر اس قرآن پر ایمان نہ لائیں۔ یعنی کتنی محبت تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی قوم کے لوگوں سے، ہر انسان سے، کہ یہ کتنی بیسٹ بک ہے، اللہ کی طرف سے آسمانوں سے اتر کے آئی ہے، اور دیکھو یہ لوگ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ تکلیف سے ہم بھی گزرتے ہیں نا، اسپیشلی مائیں، جب آپ اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے ان کو اچھی طرف، کوئی اچھے کام کے لیے بلا رہی ہوتی ہیں اور وہ برائی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں سنتے، دل سے تکلیف ہوتی ہے نا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو فیل کیا کریں کہ انہیں تو ہر انسان کے لیے تکلیف فیل ہوتی تھی، اس حد تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آ گیا کہ غم نہ کرو، ان لوگوں پر غم نہ کرو۔ جگہ جگہ یہ ورڈ آتا ہے لا تحزن، لا تحزن ان اللہ معنا، وہ جو غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ چھپے ہوئے تھے، اس وقت بھی کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو یہاں اس آیت میں بھی یہی کہا کہ اپنے آپ کو غم سے ہلاک مت کر ڈالو۔ جب بہت اچھی بیسٹ چیز کسی کے سامنے پیش کی جائے، لوگ اسے ریجیکٹ کریں، تو بے شک نیچرلی وہ غم ہوتا ہے، لیکن نبی کیوں آئے تھے؟ لوگوں کو پیوریفائی کرنے آئے تھے، اور وہ لوگ شرک کے اندر پھنسے ہوئے اپنی عبادتوں کو ضائع کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، لیکن اس میں شرک شامل ہو گیا تھا، دین میں ڈسٹارشنز ہو گئی تھیں، غلط قسم کی رسومات، ریچولز شامل ہو گئی تھیں، تو ان کا دین پیوریفائڈ نہیں رہا تھا۔ پیوریفائی کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، تو وہ ان کو ریجیکٹ کر رہے تھے۔ ریجیکشن کیوں ہوتی ہے؟ کیوں لوگ اچھی بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ آج جب ہم کسی کی اصلاح کرنے جاتے ہیں، وہ الٹا ہمیں کچھ باتیں سنا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو دنیا ہے نا، اس کا اٹریکشن بہت ہے۔ کوئی بھی اچھی بھلی اپنی لائف کو بدلنا نہیں چاہتا، کوئی ٹرانسفارمیشن نہیں چاہتا۔ جیسی زندگی گزر رہی ہے ویسے تو ہم بہت شکایتیں کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، بس بس جتنا میں عمل کر رہی ہوں اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں، نہیں میں اس سے زیادہ عمل نہیں کر سکتی، پھر دنیا میں بھی تو رہنا ہے۔ یہی ہے نا وہ ڈر اور فیئرس جس کی ہم نے بات کی تھی، پیئر پریشر، سوسائٹی کا پریشر، لوگوں کا پریشر، لوگوں کا ڈر، کیونکہ اس دنیا کی محبت میں کھو چکے ہیں، تو کیسے پیوریفائی کریں گے اپنے آپ کو؟ آج اس سورہ کہف کو اور پیچھے سورہ یوسف کو پڑھ کے ہم نے کہا ہم غصہ نہیں کریں گے، ہم صبر کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ سوچیں کیا کر سکے؟ کتنے پرسنٹ کر سکے؟ کوشش کا سفر ہے، اگر جاری ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کوشش پہ بھی اجر دیں گے، لیکن اگر کوشش ہی نہیں شروع کی تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں بری طرح کھوئے ہوئے ہیں۔ اور اس دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بلا شبہ ہم نے جو کچھ روئے زمین پر ہے اسے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے لحاظ سے کون زیادہ اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی تو یہ بات بتا دی کہ یہ جو تمہارا دل دنیا کی طرف بھاگ بھاگ کے دوڑ لگاتا ہے، کھنچتا چلا جاتا ہے، وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بائی پرپز ایسا کیا ہے۔ اٹریکشنز رکھیں قدم قدم پر، اور وہ اٹریکشنز ہمیں بلا رہے ہوتے ہیں، صرف ہمارا تقوی ہے جو ہمیں ان سے بچاتا ہے۔ تو جب تک اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوگا، دل پیوریفائڈ ہی نہیں ہوں گے، ہم ان اٹریکشن سے کبھی بھی اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکیں گے۔ اسی لیے ہم ادھر پڑھتے ہیں، ادھر کوشش کرتے ہیں، ادھر بھولتے ہیں، پھر دنیا کی زینت میں کھو جاتے ہیں۔ یہی تو ٹیسٹ ہے، اسی ٹیسٹ کو تو سمجھنا ہے، اور اس ٹیسٹ میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ کون سے وہ گروپ، باقاعدہ گروپنگ ہوگی، باقاعدہ گریڈنگ ہوگی، ایکسیلنٹ کون ہوگا، گڈ کون ہوگا، فیئر کون ہوگا، پور کون ہوگا، ویری پور کون ہوگا، سیٹسفیکٹری کون ہوگا، ان سیٹسفیکٹری کون ہوگا۔ باقاعدہ پراپر گریڈنگ سسٹم ہے اس ٹیسٹ کا بھی، کہ کون عمل کے لحاظ سے ان میں زیادہ اچھا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جس اٹریکشن کے پیچھے بھاگتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس زمین کو ہی ختم کر دیں گے، وہ تو قیامت کا دن ہوگا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی تو زمین ہے نا، ابھی تو اٹریکشن ہے نا، ابھی کیسے بچیں؟ تو یہ دیکھیں کہ جس اٹریکشن کی طرف ہم بھاگتے ہیں، ہو سکتا ہے جوانی میں، ٹوینٹیز کی ایج میں جو چیز اٹریکشن تھی، فورٹیز میں آ کے خود بخود وہ اٹریکشن ختم ہو جاتا ہے۔ جس چیز کا اٹریکشن فورٹیز میں ہوتا ہے وہ ففٹیز میں ختم ہو جاتا ہے، جس کا ففٹیز میں ہوتا ہے وہ سکسٹیز میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اپنے اس ایج پہ پہنچتا ہے کہ جب قبر کے قریب ٹانگیں لٹکا کے
بیٹھا ہوتا ہے، اس وقت تو پوری دنیا کا اٹریکشن ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ سوچ لیں کہ یہ سارے اٹریکشنز ہمیں کیا کر رہے ہیں، وہ جو بلنک کر رہے ہیں، بلنک بلنک ہمیں بلا رہے ہیں اپنی طرف، ایک ایک کر کے ساری لائٹیں آف ہوتی چلی جاتی ہیں وقت کے ساتھ، لیکن ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ میں تو اس زمین کو ہی سب کچھ ختم کر دوں گا، اور جو کچھ اس زمین پر ہے بلا شبہ یقیناً ہم اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، جس پہ یعنی وہ جو پلین ہوتا ہے نا، جس پہ کوئی نہ درخت ہوتے نہ کوئی ویجیٹیشن ہوتی، ہم اس کو ایسا پلین بنا دیں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو دوبارہ سے بنائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ جو ہے نا کہ وجی ربو کا، یعنی اللہ تعالیٰ جب آئیں گے، شرف بخشیں گے، تشریف لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس زمین پر نہیں آئیں گے جس پہ ہم نے اتنے گناہ کیے. یہ زمین تو ختم ہو جائے گی، نئی زمین پیدا ہوگی، پلین گول روٹی کی طرح، حدیث میں آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آئیں گے. تو یہ ہے اس دنیا کی حقیقت. جس زمین اور جن اٹریکشنز میں ہم کھوئے ہوئے ہیں، وہ ہمیں کچھ بھی نہیں دینے کی. سب چیزوں کا اینڈ ہے، اینڈ آف ٹائم ہے، اینڈ آف لائف ہے. یہی ریالٹی آف دا ورلڈ ہے. سورہ ملک روز پڑھتے ہوں گے نا سونے سے پہلے، اس آیت پہ سے روز گزرتے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ کون تم میں سے احسن عمل کرتا ہے. اور احسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ ایکسلنٹ، بیسٹ. تو احسن عمل کرنے کے لیے تو پھر کیا کرنا ہے؟ صرف کیا فرض پڑھ لینے؟ نہیں، نوافل بھی پڑھنے ہیں، سنتیں بھی پڑھنی ہیں، تہجد بھی پڑھنا ہے. یہ ایکسلنٹ لیول پر ہے. تو کچھ لوگ مقربین میں سے ہوں گے جو احسن عمل کر رہے ہیں، کچھ صرف فرض بھی پڑھ رہے ہیں، اوبلیگیٹری جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں، صرف نماز ہی کی بات نہیں ہے، اگر فرائض بھی ادا کر رہے ہیں اور حرام سے بچ رہے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ والے لوگوں میں شامل ہوں گے. لیکن جو یہ سب نہیں کر رہے، ان کا اعمال نامہ پھر ان کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. یہی میجر 3 گروپس ہیں نا، سابقون الاولون، اصحاب الشمال اور اصحاب المیمنہ، اصحاب الیمین. تو یہ جو ٹیمپرری ورلڈ ہے جہاں پہ ہم تھوڑے سے دن کے لیے ایک ٹرانزٹ پہ آ کے رکتے ہیں اور اسی میں کھو جاتے ہیں، یہی سب سے بڑی ہماری غلطی ہے. یہ دنیا ٹیسٹ کے لیے آئی ہے، اور ہر قدم پر ٹیسٹ ہے، اور بہت سی ڈفرینٹ انداز کے نئی نئی نوعیت کے ٹیسٹ ہیں. تو سورہ کہف میں 4 طرح کے ٹرائل سے ہم گزریں گے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو ہم سے پہلے آئے کس کس طرح سے آزمایا. سب سے پہلا جو ٹرائل اور ٹیسٹ ہے وہ ہے فیتھ، ایمان کا ٹیسٹ. ٹیسٹ تو بہت سے ہیں، ٹیسٹ آتے کیوں ہیں؟ پھر ریلیٹ کریں تزکیہ سے. ٹیسٹ آتا ہی اسی لیے کہ ہمارا تزکیہ ہو جاتا ہے. لیکن ابھی اکثر اسکولز میں آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے مارکس ہو رہے ہوں گے، ہو چکے ہوں گے، یا پھر ابھی ہونے والے ہوں گے. مارکس کیا ہوتے ہیں؟ مارکس ایگزام. وہ جو اصل ریئل ایگزام ہوتا ہے نا، اس سے پہلے ہی مارکس ایگزام لے لیے جاتے ہیں تاکہ تیاری ہو جائے فائنل ایگزام کی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا میں چھوٹے چھوٹی مصیبتیں، چھوٹے چھوٹے عذاب اتارے ہیں آزمائش کے طور پہ، تاکہ ہم اس بڑے عذاب سے بچ جائیں. آپ کو پتہ ہے جو قیامت کے دن جو جہنم کی آگ ہے، سب سے بڑا عذاب تو وہی ہے نا، اس سے بڑا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سے پہلے اگر ریزریکشن ہوگی، قبروں سے نکلیں گے، اور اس وقت بھی ڈفرینٹ فارمز ہوں گی عذاب کی، کسی کے پیچھے آگ بھاگ رہی ہوگی اور مختلف طرح کی. تو اگر وہ عذاب بھی سہ لیے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جہنم تک پہنچنے سے پہلے ان کے گناہ معاف ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے حشر کے میدان میں قیامت کے دن، وہ جو 50,000 سال کا دن ہے، وہ عذاب بھگت لیا ہوگا. یہ عقیدے کی بات ہے، یہ چیز پہ ہمارا بلیف ہونا چاہیے. قبر کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو عذاب کو بھگت کر آئے ہوں گے. بہت سوں کے لیے وہی عذاب کافی ہوگا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے جنت اور جہنم. لیکن اسکالرز یہ بات کرتے ہیں کہ عذاب جو ہے اس کی ڈفرینٹ فارمز ہیں، ڈفرینٹ گریڈنگز ہیں، ڈگریز ہیں، اور ڈفرینٹ ٹائم پیریڈز ہیں. تو اب وہاں سے بات شروع ہوئی کہ کسی کے لیے حشر کے میدان کا عذاب کافی ہو جائے گا، کسی کے لیے قبر کا عذاب کافی ہو جائے گا، اور کسی کے لیے دنیا کا عذاب کافی ہو جائے گا. تو پھر کیا بات ذہن میں آتی ہے
کہ دنیا میں اترنے والی آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں، ہر طرح کی ہارڈشپس، یہ سب کیا ہیں؟ کہنے کو تو عذاب ہیں، لیکن اگر اس عذاب کے بدلے میری جان چھوٹ گئی اس جہنم کی آگ سے، تو مجھے پھر کیا لگے گا؟ وہ عذاب، وہ تو مجھے اللہ کی رحمت لگے گا۔ اسی لیے حکم ہے کہ آزمائشوں پہ صبر کر لیں۔ سورہ یوسف میں کیوں یوسف یعقوب علیہ السلام نے صبر جمیل کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کیوں معاف کیا تھا؟ ابھی پڑھ کر آئے نا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ دنیا میں ہی توبہ کر لیں بھائی، دنیا میں ہی ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں، جو سزا ملنی ہے دنیا میں ہی مل جائے، وہاں پہ جا کے جہنم کی آگ میں نہ جانا پڑے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے ٹیسٹ رکھے ہیں، اور پڑھ کر آئے ہم، ہر طرح کے ٹیسٹ ہیں نا، کبھی خوف سے آزمائش ہوگی، کبھی بھوک سے آزمائش ہوگی، کبھی جان سے آزمائش ہوگی، نقصانات سے آزمائش ہوگی، لیکن ہر آزمائش ایک ٹیسٹ ہے۔ اس کے بعد اب اصحاب الکہف کی سٹوری شروع ہوتی ہے، یعنی جس کی میں نے بات کی، ٹرائل آف فیتھ۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ نے خیال کیا ہے کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ اصحاب الکہف یہ وہ لوگ ہیں جن کی سٹوری ابھی ہم آگے بتانے جا رہے ہیں، اور رقیم بھی کہا گیا ہے، بعض نے کہا رقیم پہاڑ ہے اور کہف اس میں کیو ہے، غار ہے، رقیم ماؤنٹین ہے، بعض نے کہا رقیم ویلی ہے اور اس میں یہ غار کیو ہے، بعض نے کہا کہ رقیم اس علاقے کا نام ہے، اور بعض نے کہا رقیم ان ٹیبلٹس کا نام ہے کچھ، جس کے اوپر ان کی سٹوری، ان کے جب یہ لوگ سو گئے تھے تو ان کے بعد ان کی سٹوری لکھ کے لگا دی گئی تھی کچھ، وہ کتبے ہیں، تو اسی لیے کتبے والے بھی ٹرانسلیشن میں آتا ہے۔ مختلف اوپینینز ہیں، ہمیں اس میں نہیں جانا، ہمیں ان کی سٹوری سے جو سبق لینا ہے اپنے تزکیے کے لیے، ہم نے وہ لینا ہے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، دعا مانگ رہے ہیں اصحاب الکہف، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، بہت اچھی دعا ہے۔ خوف کی آزمائش ہو یا جو بھی آزمائش ہو، آپ اس دعا کو اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی مہیا فرما۔ پھر ہم نے غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپک دیے، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دو گروہوں میں سے کون اس مدت کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے جو انہوں نے گزاری۔ تو یہاں پہ بریفلی پہلے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، نوجوان، فتیہ کا ورڈ آیا ہے، یعنی ٹین ایج بھی ہو سکتے ہیں اور ینگ مین بھی ہو سکتے ہیں، ان کی سٹوری ہے، ان کی دعا ہے، اور پھر اللہ نے ان کو ایک نشانی بنایا، اس غار میں کئی برس تک انہیں سلایا اور پھر جگایا تاکہ وہ جان سکیں کہ وہ کتنے عرصے تک اس غار میں رہے ہیں۔ تو یہ جو سٹوری ہے، مختلف روایتوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو لوگ تھے، یہ جگہ کے بارے میں اللہ نے تفصیل نہیں بتائی کہ یہ غار کہاں ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ غار ٹرکی میں ہے، بعض کہتے ہیں جارڈن، عمان میں ہے، اور مختلف جگہوں پہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں مینشن نہیں ہے کہ یہ کیف، یہ غار کہاں ہے، لیکن یہ سٹوری پیپل آف بک، ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور قرآن میں بھی ہے، کہ یہ جو نوجوان تھے، بیسیکلی جو ابن کثیر کا بیان ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچے، یہ بیٹے تھے بادشاہوں کے، بڑے بڑے لیڈرز کے، اور ایک دفعہ ایک فیسٹیول ہوتا ہے ان کے علاقے میں، شہر سے باہر، سال کے سال اس میں یہ سب جاتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، یہ وہاں جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ شرک کیسے کر رہے ہیں، یعنی کس طرح وہ عبادتیں کر رہے ہیں، بتوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور ان کو نذر و نیاز چڑھا رہے ہیں، ان سے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو ان کا اپنا دل، انسٹنکٹ بتاتا ہے کہ یہ چیز، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سب نہیں کریں گے، اور یہ وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں۔ پہلا ایک نکلتا ہے وہاں سے، جا کے ایک درخت کے نیچے، ایک ٹری کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، اس کے بعد پھر ایک دوسرا نوجوان بھی نکلتا ہے، وہ بھی وہیں آ کے بیٹھتا ہے، پھر تیسرا، اور حدیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ
7 لوگ تھے جو زیادہ اوتھینٹک ہے. ابھی اس پہ بحث ہوگی کہ وہ کتنے تھے، لیکن ایک ایک کر کے یہ سب جمع ہوتے جاتے ہیں، اور یہ سب اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے اس حساب سے اس وقت کے دین کو، کیونکہ وہ جو دین تھا اس میں شرک کی آمیزش تھی. کہا جاتا ہے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ جو تھا وہ کنگ تھا ڈیشیس یا ڈیسائنس، اس کے زمانے کا ہے کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تبلیغ تھی اس وقت کے مسلمان وہی تھے جو عیسائیت پر تھے. لیکن اس بادشاہ اور اس کے فالوورز اور اس علاقے کے لوگوں میں جو تھا وہ شرک شامل ہو چکا تھا، وہ لوگ ان کے عقائد بدل چکے تھے. تو اس لیے یہ لوگ اس کے خلاف ہوئے اور وہ جگہ چھوڑ کے چلے گئے. اور پھر بعد میں جب یہ ملے اور انہوں نے آپس میں فائنلی ڈسکس کیا کہ ہم جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو ہم بلیو نہیں کرتے، یعنی اس وقت کے وہ نان بلیورز تھے جنہوں نے کہا کہ ہم ان سب بتوں کو اور اس طرح کی شرک اور ان عبادتوں کو ہم بلیو نہیں کرتے، ہم ان عقیدوں کو فالو نہیں کریں گے. تو پھر کیا ہوتا ہے جب کامن تھنکنگ یا کامن کیریکٹرسٹک کے لوگ کبھی آپس میں مل جائیں تو وہ آپس میں یونائٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ سب وہاں سے بھاگے اور اس کے بعد یہ سب ایک جگہ ہو گئے. پھر انہوں نے اپنی الگ سے کوئی عبادت گاہ بنا لی، وہاں پہ جا کے یہ اللہ کی پیور عبادت کرنے لگے. اور پھر وہی ہوا کہ پکڑے گئے، پتہ چل گیا ان کے بارے میں. پھر ان کو لوگ اٹھا کے بادشاہ کے پاس لے گئے. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو بادشاہ کا ریلیجن ہوتا تھا وہی سب کا ہوتا تھا. اس نے ان سے ساری بات چیت کی. اب یہ ان کی ایج کم تھی تو اس نے ان کو دھمکایا، ڈانٹا، اور اس کے بعد اس نے ان کو سزا دی اور کہا کہ کچھ ٹائم دیا کہ واپس اپنے عقیدے کو بدل لو ورنہ پھر تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا. اور یہی وہ ٹائم تھا جس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور یہ اس ٹائم میں وہاں سے اسکیپ کر کے وہاں سے بھاگ گئے اور پھر اس غار میں آ کے چھپ گئے. اور یہ بھی اللہ کا حکم تھا. اب یہ اتنا آسان سا ڈیسیشن لگتا تو نہیں نا، ایک اسٹوری کی طرح ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے وہ تو بڑے نیک لوگ تھے، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ کی خاطر نکل پڑے. کبھی کبھی اس کو نا اپنے ذہن میں ایسے امیجن کریں کہ آج کے دور میں سپوز ایسی کوئی سچویشن ہو تو کیا ہم یہ اسٹیپ لے سکیں گے؟ ہم سے کہا جائے کہ یہ اپنے گھروں کا آرام یا آسائشیں یہ چھوڑ دو، یہ جو تمہاری جاب ہے، یہ جو تمہارا بزنس ہے، یہ حرام ہے، یہ چھوڑ دو. تو پہلا ہی سوال ذہن میں کیا آئے گا؟ اگر یہ چھوڑ دیا تو گھر کا رینٹ کیسے جائے گا؟ اس گھر میں کیسے رہیں گے؟ یہ جو آسائشیں ہیں یہ سب کیا ہوگا؟ گاڑی کا کیا ہوگا؟ گھر کا کیا ہوگا؟ نوکروں کا کیا ہوگا؟ بچوں کی ہائی ایجوکیشن جو اسکولز میں لے رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ یعنی ہر طرف سے چینز ہیں جس میں ہم بندھے ہوئے ہیں. یہ ہے وہ دنیا کی محبت. اور وہاں پہ آ کے پھر ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے بس دیکھا جائے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے. تو یہی تو سچویشن ان کے ساتھ تھی نا. اور یہ وہ لوگ تھے کہ ان کے جو بڑے تھے وہی شرک کر رہے تھے، یہ تو نوجوان تھے. لیکن انہوں نے اپنے نوجوانی میں ہی جس وقت کے زیادہ اٹریکشن ہوتا ہے دنیا کا، چیزوں کا، لگژریز کا، کمفرٹ کا، انہوں نے اپنے بڑوں کو تو مطلب بڑے تو اپنے آسائشوں کو چھوڑ نہیں سکے. انہوں نے مثال قائم کی کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، ساری اپنی زندگی کی آسائشیں چھوڑ چھاڑ کے نکل کھڑے ہوئے کہ نہیں، جو ہمارے بلیف، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا بلیف سسٹم ہے وہ صحیح ہے، ہم اس کو فالو نہیں کریں گے چاہے ہمیں اس کے لیے کچھ بھی چھوڑنا پڑ جائے. نو کمپرومائز. اپنے بلیف سسٹم پہ انہوں نے کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں اور پچھلی کتابوں میں ان کا ذکر کیا، کیونکہ انہوں نے ایک مثال قائم کی نا. یہی تو ان کا ٹیسٹ تھا، یہ تھی ان کے دلوں کی پیوریفیکیشن. جس کا دل خالص ہوتا ہے نا اس میں وہ ملاوٹ کا ایک ذرہ بھی برداشت نہیں کرتا، وہ اس کو پرک کرتا رہتا ہے، چپتی رہتی ہے وہ چیز کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں. یہی ہمیں کرنا ہے، یہی سبق ہمیں لینا ہے کہ ہم اس طریقے سے ان سے لیسن لیں کہ جب ہمیں کچھ چھوڑنا پڑے اللہ کی خاطر تو ہمارے ذہن میں یہ کیریکٹرز آئیں اور اس وقت ہمیں لگے کہ نہیں، میں ملاوٹ کیوں کروں اپنے دل میں، مجھے بھی تو پیوریفائی ہونا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو دھو ڈالنا ہے، گناہوں سے پاک کر لینا ہے. تو ڈیسیشن لینا پھر بہت آسان ہو جائے گا. پھر وہی چیز کہ اب پیوریفیکیشن کے سٹیپس کیا ہوں. انہوں نے یہ ڈیسیشن کیسے لیا؟ لے تو لیا، بھاگ گئے، وہاں پہ چھپ گئے جا کے، لیکن اللہ سے مدد مانگی. پھر وہی پہلی چیز جو میں نے آپ سے کہی کہ پیوریفیکیشن کا پہلا سٹیپ ہی یہی ہے کہ پہلے اللہ سے دعا کریں، سوچیں سمجھیں، پلاننگ کریں، پھر اس کے بعد اس پہ ایکٹ کریں.
تو انہوں نے اللہ سے کیا مانگی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ سے اس کی رحمت مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کیا مرسی چاہیے، کیوں؟ کیونکہ وہ بادشاہ مرسی لیس ہے، وہ تو ان کو جان سے مار دیتا، یا پھر ان کو ایک ایسی آزمائش بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا۔ تو وہ خوف کی آزمائش بھی تھی، تو اللہ سے کیا مانگی؟ رحمت مانگی۔ اور کیا مانگی؟ کہ ہمیں گائیڈ کر کے یہ جو اب ہم ڈیسیشن لینے جا رہے ہیں کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کیو میں، تو اس معاملے میں اب ہماری رہنمائی کر، ہمیں گائیڈ کر کہ کیا ہمارا یہ فیصلہ صحیح ہے، اب آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ سے ہی پوچھ رہے ہیں، جبھی تو اچھے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم کس سے پوچھتے ہیں؟ ہم استخارہ تو بھول ہی جاتے ہیں، اور ہم لوگوں سے ہی صرف مشورے کرتے رہ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار زندگی میں اگر پرسیکیوشن ہو اور ایسے حالات ہوں تو یہ بات واقعی صحیح لگتی ہے کہ آئسولیٹ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے آئسولیشن مانگی تھی نا، کہ مجھے پریزن میں بھیج دے ان عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے، تو انہوں نے بھی آئسولیشن اختیار کی، اس کیو میں جا کر یہ رہے، چھپ گئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئسولیٹ ہو گئے۔ تو ایول سے بچنے کے لیے آئسولیشن بھی اختیار کرنی پڑتی ہے، لیکن اس چیز کی وضاحت میں اس لیے کر رہی ہوں کہ بہت سے لوگ دین کے معاملے میں بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، اور آئسولیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رہبانیت اختیار کر لی جائے اور دنیا کی آسائشوں کو اپنے آپ پر حرام کر لیا جائے کہ نہ آج سے ہم اچھا کھائیں گے۔ آج کے میرا یہ لیسن یا لیکچر سن کے آپ یہ نہیں سمجھ لیجئے گا کہ آج سے میں اچھے کپڑے نہیں پہنوں گی، آج سے میں میک اپ کرنا چھوڑ دوں گی، آج سے میں اچھے افطار میں کھانے نہیں کھاؤں گی۔ نہیں، ہر چیز کی حدود ہے، جہاں پہ جو چیز جائز ہے وہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہی فرق ہے ہماری مذہب میں اور دوسرے لوگوں میں جنہوں نے اپنے مذہبوں کو بدل ڈالا، کہ انہوں نے کہا ہم شادی نہیں کریں گے، ہم پوری پوری رات جاگ کے عبادت کریں گے۔ یہ چیزیں ہمارا مذہب ہمیں نہیں سکھاتا۔ آئسولیشن یہاں پہ ریلیجیس پرسیکیوشن تھی، انہیں اپنی جان کا خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے آئسولیشن اختیار کی تھی، ورنہ یہ حکم نہیں ہے کہ انسان جنگلوں میں جا کے اللہ کی عبادت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر وہ تو اسلام سوشلائز کرنا سکھاتا ہے نا، 5 وقت کی نماز مردوں پہ کیوں کہیے کہ نماز جا کے مسجدوں میں پڑھو؟ عیدین اور جمعے کی نماز میں اجتماع کیوں ہے؟ ہمیں لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا ہے، ہمیں یہ جو ٹیسٹ دینا ہے، دنیا کی آزمائشوں سے گزرنا ہے، لوگوں کے بیچ میں رہ کے کرنا ہے۔ لیکن ایسی سچویشنز ہاں زندگی میں آتی ہیں کہ جب ہمیں آئسولیٹ ہو جانا پڑتا ہے، تو ان کی زندگی میں یہی سچویشن آئی جس کی وجہ سے انہیں آئسولیٹ ہونا پڑا۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا حال ٹھیک ٹھیک آپ سے بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے، جب وہ کھڑے ہوئے تو بولے ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے، اگر پکارا تو یقیناً اس وقت ہم نے ظلم اور زیادتی والی بات کہی۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ان کا کانفیڈنس لیول ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اتنے کانفیڈنس سے بات کر رہے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ جب وہ پکڑے گئے تھے اور بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تھے تو انہوں نے پراپر دعویٰ کیا تھا، ڈرے نہیں تھے، اس وقت خوف کی آزمائش تھی لیکن وہاں پہ حق بات بولی تھی انہوں نے، اور انہوں نے کھل کے یہ بات اوپن لی، یعنی چند نوجوان ان کے سامنے، ان کے بڑے، ان کے بزرگ، یعنی ایج وائز لوگ سارے بڑے تھے، اسٹیٹس وائز بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں، آس پاس اس کے سولجرز کھڑے ہیں، جان کو بھی خطرہ ہے، دین کو بھی خطرہ ہے، لیکن جہاں پہ حق بات بولنی ہے تو وہاں بول رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے بولڈنس۔ ہمت کے ساتھ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم غلط عقیدے کے اوپر کبھی بھی نہیں چلیں گے۔ کہاں سے آئی ان میں یہ ہمت؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ اللہ نے کہا نا فزادہم، ہم نے ان کو زیادہ کر دیا ایماناً، ان کے ایمان میں۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان کے لیولز ہیں، کبھی ایمان بہت بوسٹ ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، بوسٹ اپ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی بہت نیچے چلا جاتا ہے، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ ہم سب کا یہی حال ہے نا، رمضان میں دیکھیں ہم سب کے ایمان کا لیول کتنا ہائی ہوتا ہے،
کیونکہ شیطان جکڑ دیے گئے ہیں، ہمارا ماحول، ہمارا قرآن سے تعلق، ہمارا نیکیوں سے، صدقے سے، عبادتوں سے، نماز سے تعلق اس وقت بڑھا ہوا ہے نا، تو ایمان بھی بڑھ گیا۔ جیسے ہی رمضان کے بعد ہم یہ چیزیں چھوڑیں گے یا کم کریں گے، ایمان بھی کم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ غور کریں کہ ان کو پہلی چیز تو فرقان دی تھی نا۔ آج کی جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، ہم اللہ سے کتنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو وہ سینس دے دے، ان کو یہ چیز پتا ہو کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، یہی دعا کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس تو پہلے سے یعنی یہ فرقان تھی کہ یہ جو شرک ہے یہ غلط ہے اور ہم صحیح راستے پر ہیں۔ پھر ان میں اتنی کرج تھی کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ پھر ان کے اندر سیلف پیوریفیکیشن تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس شرک کی ملاوٹ میں رکھنا نہیں چاہتے تھے، تو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو نو کہنے کی ہمت ان کے اندر آتی ہے، وہ کہاں سے آتی ہے؟ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اللہ نے ان کو ان کی گائیڈنس میں بڑھا دیا تھا۔ پہلے اللہ نے ان کو صحیح راستہ دکھایا کہ یہ جو تمہارے آس پاس ہے یہ غلط ہے۔ یہ سوچ اللہ ہر ایک کے دل میں ڈالتا ہے، کوئی اس کو کیچ کرتا ہے، کوئی اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ انہوں نے اسے اویل کر لیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے اس پہ اویل کیا، باہر نکلے، جمع ہوئے، پلاننگ کی، اللہ نے ان کو گائیڈنس بڑھا دی۔ تو پھر ان کا فیتھ کیا ہو گیا؟ ایمان بڑھ گیا، اسٹرانگ ہو گیا، انبریکیبل۔ اسی لیے انہوں نے کہا اذن شتا تھا کہ اب غلط بات تو ہم کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تو سچائی پہ قائم رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمت ملتی ہے۔ پہلی چیز تو کہ کامن فیتھ والے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں آپس میں ملا دیا، اجنبی تھے دوست بن گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی کہ وہ فرم رہیں اپنے اس راستے پہ، اس خوف اور اس ڈر کے پیچھے یہ نہ ہو کہ وہ اس وقت چپ ہو جاتے، نہیں، ان کو ہمت ملی۔ پھر یہ کہ آپس میں سپورٹ دی ان کو، یعنی جب آپس میں ملنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اگر گرنے لگتا ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسے دوستوں کی صحبت اختیار کریں جو آپ کو اللہ سے قریب کر دیں، کیونکہ جب ہم گرنے لگیں گے تو ایک کوئی نہ کوئی ہاتھ تو ہمیں تھامے گا نا۔ ایسے ایسے دوست بنائیں کہ قیامت کے دن یہ نہ کہنا پڑے کہ کاش، وہ جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی آئے ڈسکس کی تھی، کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا۔ یہ اور اللہ پہ بھروسہ، بس مین چیز یہی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے انسان یہ کام کرے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے یہی کہا کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا، باندھ دیے تھے ان کے دل جب وہ کھڑے ہوئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم تو کسی کو بھی اللہ کے سوا معبود نہیں مانیں گے۔ پھر انہوں نے کہا یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا کے الہ بنا رکھے ہیں، وہ ان کی عبادت پر واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ جیسے آج ہمارے بچے ہم سے سوال کرتے ہیں نا کہ اچھا آپ بتائیں کیا ثبوت ہے اس بات کا، کیسے پتا کہ یہ صحیح ہے؟ تو ایک نوجوان کے دل میں یہ سوالات ہوتے ہیں، ہمیں ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے، چپ نہیں کرانا چاہیے۔ یہی سوال تو انہوں نے سوچے جو ان کو لگا کہ ہماری سوسائٹی غلط کر رہی ہے۔ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھا؟ اور جب تم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے الگ ہو گئے ہو تو غار میں پناہ لو۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو غار میں پناہ جو انہوں نے لی تھی، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے مدد مانگی تھی۔ ہم بھی جب استخارہ کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمارے دل میں بھی وہ چیز آتی ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ ہم دنیاوی اسباب بھی اپناتے ہیں، مشورہ دنیا میں بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ استخارے کے بعد ہمیں ایک جواب دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ غار میں پناہ لو، اس لیے وہ کیف کی طرف گئے تھے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ ڈرپوک تھے، ڈر گئے اور چھپ گئے، اس میں اللہ کا حکم شامل تھا۔ اللہ نے یہ اللہ کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ تمہارا رب اپنی رحمت میں سے تم پر پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ تو یہاں سے کیا لیسن مل رہا ہے کہ ہم ایک قدم بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری طرف 10 قدم یا اس سے بھی زیادہ، یعنی اللہ تو انتظار کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہی تو ٹیسٹ ہے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ جب نیت میں کچھ بھی شامل نہیں ہوتا تو اللہ کی مدد بھی نہیں آتی، اور جب نیت میں سچائی شامل ہوتی ہے تو خود بخود اللہ کی مدد آتی ہے اور آسانی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی بنا دیا۔ اور آپ سورج کو دیکھیں گے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں طرف کترا کر نکل جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی رہنما دوست نہیں پائیں گے۔ جسے اللہ گمراہ کر دے، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے، اللہ تو گمراہ انہیں کرتا ہے جو اللہ کے راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ چلنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت
کا سامان میسر کیا، یعنی وہ وہاں پر سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کو سلانا تھا، مارنا نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ سن سیٹ جب ہوتا تھا، سن رائز جب ہوتا تھا، تو اتنی ہی دھوپ انہیں ملتی تھی، اتنی ہی ہوا ان کے غار میں داخل ہوتی تھی جو ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، ورنہ تو کیا ہوتا، ختم ہو جاتے، زمین کی مٹی انہیں کھا جاتی۔ تو آگے آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پلٹاتے رہتے تھے، اور آپ انہیں جاگتے ہوئے خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کی دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹیں بدلتے ہیں، کیونکہ اگر وہ سائڈز نہیں چینج کرتے تو کیا ہوتا ہے، بیڈ سورس جیسے لوگوں کو ہو جاتے ہیں نا، مٹی کھا جاتی ہے ان کے جسموں کو۔ یہ سب اسباب اللہ تعالیٰ چند نوجوانوں کے لیے کر رہا ہے۔ وہ خدا جس کے پاس کتنی عظیم الشان سلطنت ہے، کتنے کام ہیں کرنے کے، اور اس کی توجہ ان انسانوں کی طرف ہے۔ ہمارا دل بھی چاہتا ہے نا، ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے شیطان دل میں خیال ڈال دیتا ہے کہ استغفر اللہ، اللہ تو میری سنتا ہی نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس پوری کائنات کی سن رہے ہیں، ایٹ اے ٹائم ہر طرف وہ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کر سکتے ہیں جو کرنا چاہیں، لیکن اس کی توجہ پانے کے لیے ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہوگا نا۔ آپ کسی بڑے کو بلاتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ذرا بات سنیے، ایکسکیوز می۔ اگر آپ اپنے منہ سے ایکسکیوز می نہیں بول رہے تو کیا وہ شخص جو اپنے کسی کام میں بزی آپ کی طرف دیکھے گا؟ تو آپ کو توجہ دلانی پڑتی ہے نا۔ کیا ہمارا دل نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہو، ہماری طرف دیکھیں، ہماری سنیں؟ بے شک وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ جو خاص توجہ ہے جو ان کو مل رہی ہے کہ وہ ان کا سونے کا انتظام، ان کا زندگی کا انتظام، اور وہ ان کی حفاظت کا انتظام۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے ہیں، اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے ضرور بھاگتے ہوئے پیٹ پھیر لیں، اور آپ ضرور ان سے رعب میں بھر دیے جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک کتا بھی جو تھا وہ ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا تھا، اور باہر ہی غار کے کھڑا ہوا تھا، گارڈ کر رہا تھا، کیونکہ کتے اس جگہ پہ داخل نہیں ہوتے نا، گھر کے اندر نہیں داخل ہوتے، یعنی داخل نہیں کیا جاتا، کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ پھر فرشتے نہیں اترتے۔ تو یہ کتا اندر نہیں تھا، باہر تھا، حفاظت کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے، تو یہ حفاظت کر رہا تھا، اور اس کتے کا ذکر بھی ان کے ساتھ ساتھ آ جاتا ہے، ایک جانور کا ذکر بھی، یعنی اس جانور کو بھی یہاں عزت مل رہی ہے۔ یعنی اگر انسان نیکی کے راستے پر ہو تو سوچیں عزت اس کے صدقے میں بھی مل جاتی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں، ابن کثیر میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی تھی لیکن وہ سو رہے تھے، تو اس لیے اللہ نے ایسا کیا تھا کہ اگر تم ان کو جا کے دیکھو تو تم ڈر جاؤ، کیونکہ پھر اکثر کوئی اگر اندر چلا جاتا اور ان کو نقصان پہنچاتا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے بچا کے رکھا، ان کی حفاظت فرمائی، ایک نشانی بنا دی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی۔ اور کہا جاتا ہے، یعنی ابھی اس میں ہی آئے گا، قرآن میں ہی ہے کہ 309 ایئرس تک وہ سوتے رہے، یہ تھی نشانی۔ چلیے یہاں تک تو اتنا تو ہم نے کر لیا، آپ آگے کی سٹوری دیکھ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں جگایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ وہ بولے، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ دیکھیں انسان کو دنیا کی زندگی بھی آگے جا کے نا قیامت کے دن ایسے ہی لگے گی کہ شاید دن کا کچھ حصہ اس دنیا میں گزار کیا ہے، چاہے وہ 80-90 سال کی عمر میں فوت ہوا ہو۔ تو یہ لوگ جو ہیں، اب یہاں سے ہمارا وہ عقیدہ قیامت کی طرف جا رہا ہے کہ آخرت میں ایسے ہی ہم بھی سوچیں گے، یہ ہے یہ دنیا کی زندگی۔ اس وقت انہیں ایسا لگا کل ہی رات کو تو ہم یہاں آئے تھے، ایک دن گزارا ہوگا یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہوں گے۔ پھر بولے، تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنی دیر تم ٹھہرے۔ بحث نہیں کی انہوں نے کہ اب اسی پہ آپس میں بحث کرتے، مطلب اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے، جبکہ وہ نوجوان ہیں۔ آج کے نوجوان اپنا ٹائم کتنی چیزوں میں ویسٹ کرتے ہیں، کتنے ٹائم ویسٹرز ہیں ان کے پاس، کتنے ایسے گیجٹس ہیں۔ ان کو دیکھیں کہ وہ اپنے بات چیت میں بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ رب جانتا ہے۔ چنانچہ اب تم اپنی یہ چاندی کے سکے دے کر اپنا ایک آدمی شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ دیکھے کہ اس شہر کا کون سا شخص طعام کے لحاظ سے پاکیزہ ہے، تو وہ اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے، اور وہ خوب نرمی سے بات کرے اور تمہارے متعلق بالکل کسی کو نہ بتائے۔
ابھی بھی انہیں ڈر ہے کہ اگر پکڑے گئے تو کہیں وہ لوگ ان کو زبردستی ان کے دین کو نہ پھیر دیں، اور ابھی بھی انہیں یہ ڈر ہے کہ وہ باہر نکل کے کہیں حرام کھانا نہ کھا لیں۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہاں پہ قرآن کی کیلکولیشن الفاظ کے حساب سے نصف ہو جاتی ہے، اس لیے اس ورڈ کو بڑا کر کے لکھا جاتا ہے۔ بلا شبہ اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے تو تمہیں رجم کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور پھر اس وقت تم ہرگز فلاح نہیں پا سکو گے کبھی بھی۔ یہ تھے ان کے فیئرز۔ ان کو یہ فیئر نہیں تھے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، ہم کتنی اچھی زندگی گزارتے تھے، محلوں میں رہتے تھے، دنیا کی آسائشیں تھیں، کوئی ریگریٹس نہیں ہے۔ ان کو یہ فیئرز ہیں کہ کہیں وہ لوگ ہم کو رجم نہ کر دیں یا ہمارا دین نہ پلٹا دیں، کہ پھر ہم کبھی فلاح ہی نہ پا سکیں۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اور یقیناً قیامت، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب انہیں بہتر جانتا ہے جو ان کے معاملے پر غالب ہو گئے تھے۔ وہ بولے ہم ان پر ضرور ضرور ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ اب آگے وہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ وہ کتنے تھے، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز تو یہاں پر اب ہم تھوڑی دیر کے لیے رک کے انالائز کر لیتے ہیں، واقعہ تقریباً اسٹوری یہاں ختم ہو گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز سول پیوریفیکیشن، اپنے فیتھ کو بچائیں۔ دیکھیں یہ اوپر نیچے ہوتا ہے، یہ نہ ہو کہ نیچے ہوتے ہوتے ختم ہی ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ایتھیسٹ بن جاتے ہیں کیونکہ وہ فیتھ لیول نیچے ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو کہ انہوں نے اپنے فیتھ کو بچایا، سب سے الگ ہو گئے، جہاں پہ انہیں ڈر تھا ریلیجیس پرسیکیوشن کا، آئسولیٹ ہو گئے۔ پھر اللہ نے انہیں جگایا تو اپنے وقت کو ضائع نہیں کر رہا آئیڈل ٹاک میں، حلال کانشیس ہیں، ہیئر آفٹر کی طرف فوکس ہیں کہ کہیں ہمارا دین نہیں پھر جائے۔ یہ ساری چیزیں کیا ظاہر کر رہی ہیں؟ ان کے دلوں کی پیوریفیکیشن، کتنے خالص تھے وہ اپنی سوچوں میں، اپنی باتوں میں۔ کہتے ہیں اسکا تو آمن، اسکا کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ پیور۔ ابھی ہم کہیں جاتے ہیں، کسی فورن ٹرپ پہ جاتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، وہاں پہ کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھو اور کھا لو۔ اب یہاں پہ کون حلال کھانا ڈھونڈنے جائے گا؟ وہ ایک غار کے اندر ہے، ڈارکنیس آف دا کیو ہے، دور نکل چکے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، خوف کی حالت میں ہیں، اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسکا طعامن، کہ ہمیں پاکیزہ کھانا کھانا ہے۔ یہ ہے پیوریفیکیشن۔ کیوں؟ کیونکہ کھانے کا اثر عبادت پر بھی پڑتا ہے۔ انسان جب حرام کھاتا ہے تو وہ اس کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے، اس کی عبادتوں پہ متاثر اسے کرتا ہے۔ ہمیں فکر ہے ان سب چیزوں کی، کیا حرام کر رہے ہیں، کیا حلال، اور صرف کھانے کی بات نہیں ہے، حلال حرام میں تو بہت کچھ ہے۔ حدیث یہاں پر دیکھ لیتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ سے کہ تم میں سے مفلس کون ہے، ہو از دا بینکرپٹ؟ تو صحابہ نے کہا جس کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، وہی مفلس ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، صدقات ہوں گے، لیکن اس نے کسی کی انسلٹ کی ہوگی، کسی پہ بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال ناحق طریقے سے کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ جس پر ظلم کیا گیا تھا وہ مظلوم، the oppressed will each be given from his good deeds، اس ظالم کے اچھے اعمال اس مظلوم کو دے دیے جائیں گے جس پہ اس نے ظلم کیا تھا۔ if his good deeds run out، اگر اس کے اچھے کام ہی ختم ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ before justice is fulfilled then their sins will be cast upon him، تو مظلوم نے جو گناہ کیے تھے وہ اس کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے، and he will be thrown into the hell fire۔ تو جب اوزان رکھے جائیں گے، اسکیلز رکھے جائیں گے، تو اس وقت ہم سمجھتے ہیں نا اس میں ہمارے اسکیل میں ہمارے اعمال ہوں گے، نہیں، صرف ہمارے اعمال نہیں ہوں گے، اس میں وہ اعمال بھی ہوں گے جو ہم نے کسی اور سے لے لیے، اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہماری اسکیل میں تولے جائیں گے، اس کی اسکیل سے ہٹ جائیں گے۔ پھر وہ اگر اس نے ہمیں اپنے گناہ دیے تو وہ تو خوش ہو گیا، ہمارا اسکیل گناہوں والا بھاری ہو جائے گا، اور اگر اس نے ہمیں اچھے کام دیے تو ہم خوش ہو گئے، ہمارے اچھے کاموں والا اسکیل بھاری ہو جائے گا۔ تو کتنی خطرناک ہے یہ بات کہ اگر ہم آج دنیا میں حرام حلال کی فکر نہیں کرتے، یہی تو تزکیہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ تہجد گزار ہوں گے،
ہمیں سے بہت سے لوگ نوافل بڑی کثرت سے پڑھتے ہوں گے، ہمیں سے بہت سے لوگ بہت صدقات دیتے ہوں گے، ہمیں سے بہت سے لوگ دروس میں جاتے ہوں گے، بہت سے لوگ خود درس دیتے ہوں گے، لیکن کیا ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ اتنے ہی درست ہیں؟ کیا ہماری زبان سے کسی کا دل نہیں دکھتا؟ کیا ہم کسی کو ایسی بات تو نہیں کہہ دیتے کہ وہ کئی کئی دن تک ہمارے بارے میں بدگمان رہتا ہے؟ ہمارا کوئی عمل ایسا تو نہیں ہے جو کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے؟ کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جو کسی کا حق مار لیتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ پھر وہ مظلوم ہے اور ہم ظالم ہیں۔ اور حساب اسکیلز یعنی شیٹ آف ڈیٹس جب اعمال نامہ دیا جائے گا، اس کے بعد جب حساب قائم ہوگا، انٹیروگیشن ہوگی، تو پھر یہ کمپنسیشن بھی ہوگی، اور سب کے ساتھ ہوگی، ایون نان بلیورز کے ساتھ بھی ہوگی۔ کہ آپ نے اگر کسی نان بلیور پہ بھی ظلم کیا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھی ریکمپینس کیا جائے گا۔ ایک بکری نے دوسری بکری کو سینگ مارا ہے، اس کا بھی ریکمپینس کروایا جائے گا۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ تو یہ جو اس سٹوری کو سورہ کہف میں یہاں پر یہ آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے عقیدہ آخرت پر، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت جس زمانے میں یہ نوجوان چھپے تھے، نہ صرف یہ کہ وہ قوم شرک کر رہی تھی، بلکہ وہ لوگ آخرت کے عقیدے کے بارے میں بھی مشکوک تھے۔ ان کا عقیدہ کیا تھا ریزریکشن میں؟ کہ there was a group of them who said that the souls would be resurrected but not the bodies. So Allah resurrected the people of the cave as a sign and proof of resurrection. آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں نا قبر میں عذاب ہوگا یا نہیں، فلاں شخص کو تو باڈی اس کی قبر میں دفنائی نہیں، اسے عذاب ہوگا یا نہیں۔ اور بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ روح کو عذاب ہوگا یا جسم کو عذاب ہوگا۔ تو یہی بحث اس وقت بھی چل رہی تھی، اور اس بحث کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ایک نشانی بنا کے پیش کر دی۔ ان نوجوانوں کا قصہ یہاں پر آ گیا کہ دیکھو کیسے ہم نے انہیں نشانی بنایا، کیسے ان کو سلایا اور کیسے ان کو کھڑا کیا، اسی طرح آخرت میں ہوگا۔ تو کون ہے جو اس پہ بلیو نہیں کرتا؟ اور یہ کہ عذاب جو ہے وہ سول اور باڈی دونوں کو ہوگا۔ اگر آپ احادیث کو دیکھیں تو گریو میں کیا ہے کہ وہ ایک دکھایا جائے گا ہر ایک کو اس کا مقام، اس کے سامنے ہوگا کہ اگر اس کی سیٹ جنت میں تھی تو وہ دکھائی جائے گی، جب دکھائی جائے گی تو اس کی قبر میں ہوا اچھی ہوگی، اس کی فلورنگ، اس کی قبر کی سب ماحول جنت جیسا ہو جائے گا۔ اور اگر اسے جہنم والا ہے تو جہنم دکھائی جائے گی، تو وہ فیل کرے گا وہ جہنم کی ہیٹ کو، اور 24/7 یہ عذاب ہوگا۔ فرعون کے بارے میں آتا ہے نا کہ آل فرعون کو یہ عذاب صبح شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو قبر میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے کس پہ ہو رہا ہے؟ روح پہ بھی ہو رہا ہے، جسم پہ بھی ہو رہا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو روح کے لیے ہیں اور جسم کے لیے ہیں، جیسے شہید کی روح گرین برڈز کی فارم میں جنت میں اڑتی پھرے گی، بہت سے مومن جو ہیں وہ جنت کا رزق کھائیں گے، وہ ان کی روح کو ملے گا۔ تو دونوں چیزیں پروون ہیں۔ تو یہ اس پہ بحث کر رہے تھے۔ پھر بعد میں یہ کیونکہ ان کے عقیدے خراب تھے تو بعد میں کیا ہوا کہ وہ جب وہ گیا نوجوان باہر گیا اور اس نے باہر جا کے وہ کھانا لینے گیا، وہ کوائن دکھایا تو اس کو دیکھ کے اس نے پہلے تو اس کو بھی شک ہوا کہ دنیا بدل چکی تھی، وہ وہاں پہ عجیب سا آکورڈ فیل کر رہا تھا، اس کا لباس، اس کا چلن، اس کا علاقہ سب کچھ بدل چکا تھا۔ اور وہ جب کوائن دکھایا تو اس نے دکاندار نے یہ کہا کہ یہ جو کوائن ہے یہ تو آج سے کئی سال پرانا ہے۔ اسے لگا اس نے شاید کہیں زمین سے کوئی خزانہ نکالا ہے تو یہ کوئی امیر آدمی ہے۔ تو وہ بات جو تھی وہ دوسرے تک گئی، تیسرے تک گئی، اور سب نے کہا کہ اس کو کوئی خزانہ ملا، اور وہ اس کو لے کے اس وقت کے بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ اس وقت تک کا جو بادشاہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ عیسائیت پہ یا صحیح مذہب پہ آ چکا تھا، لیکن ان کے اندر بھی کچھ کمزوریاں تھیں، جیسے ابھی ہم نے دیکھا نا کہ پھر بعد میں وہ لوگ سب آئے، یہ شخص واپس غار میں گیا۔ ایک اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ واپس سے کیو میں کیسے گیا، اور دوسرا اسٹیٹمنٹ یا اوپینین یہ ہے کہ یہ لوگ سب اندر گئے، انہوں نے ان کو دیکھا، اور اس کے بعد پھر یہ سارے کے سارے واپس ہو گئے اور ان کو ان کی نیچرل ڈیتھ پھر آ گئی۔ تو اب یہ انہوں نے کہا باقی لوگوں نے کہ ان کے سیل کر دیتے ہیں اس کیو کو، کوئی یعنی اس پہ عمارت بنا دیتے ہیں، یعنی اس کو بند کر دیتے ہیں۔ دوسروں نے کہا نہیں، اس کو ایک عبادت کی جگہ بنا دیتے ہیں۔ پھر سے دیکھیں شرک یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کے پہنچے ہوئے بندے، ہم تو یہاں پہ آ کے عبادت کریں گے۔ تو اس چیز سے آپ ہماری بھی یہ چیز حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے کہ قبروں کو مسجد نہیں بنایا جا سکتا، وہاں پہ ورشپ نہیں کی جا سکتی۔ آج بہت سے لوگ وہاں پہ بیٹھ کے
قرآن اور عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں, سجدے کر رہے ہوتے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, تو یہ سب چیزیں ورشپ جو ہے وہ وہاں پر قبروں کے اوپر الاؤ نہیں ہے. اسٹیپس آف پیوریفیکیشن, فائنلی, کہ ایک سچا بلیور جو ہے کسی بھی حالت میں حق سے نہ ہٹے, اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے سارے بلیورز تو حق پہ چلنا آسان ہو جائے گا. پھر یہ کہ حلال حرام میٹرز کو سیریسلی لیا جائے, اور ایک بلیور جو ہے وہ اللہ پر ٹرسٹ کرے, سیدھے راستے پہ چلتا رہے, چاہے کتنے ہی زیادہ سیویئر قسم کے ایڈورس سرکمسٹانسز کیوں نہ ہو جائیں, لیکن استقامت ضروری ہے. اور پھر یہ کہ میریکل جو تھا, یہ جو معجزہ تھا ان کا, اصحاب الکہف کا, یہ ریزریکشن کے بارے میں تھا. اس عقیدے کو ہم بھی اپنے مضبوط کریں. Until our lives are in danger, we have to engage with the society. پھر سے وہی بات کہ سوسائٹی کے ساتھ رہنا ہے, فتنہ نہیں بن جانا کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیں. اور پھر آخر کی جو آیت ہے, کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں اس کی آیت کو نہیں پڑھ رہی, لیکن میں بتا رہی ہوں کہ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی ہے کہ if you forget to say انشاءاللہ then say it when you remember. حسن البصری کا یہ قول ہے, ابن عباس بھی یہ بات کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کہنا بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھول گئے تھے تو پھر کیا ہوا تھا کہ وہ جو وحی تھی وہ رک گئی تھی. تو یہ جو واقعہ ہے یہاں پر, مین چیز جو ہمیں پتہ چل رہی ہے, مین لیسن وہ کیا ہے کہ تزکیہ کے لیے دلوں کا صاف ہونا ضروری ہے, اور دلوں میں خالص اللہ کی محبت کا ہونا ضروری ہے, تب پھر ایسے معجزے رونما ہوتے ہیں. یہ جو آیت ہے یہاں پر آپ کے سامنے ہی میں رکھ رہی ہوں. پہلے تو اس آیت میں ٹرانسلیشن نہیں پڑھ رہی, بات کر رہی ہوں کہ اس پہ بحث ہے کہ وہ کتنے تھے, 4 تھے کہ 5 تھے کہ 6 تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی فائنلی جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اور پھر اللہ نے کہا کہ آپ کسی شے کے متعلق کبھی یہ نہ کہیں بے شک میں اسے کل کرنے والا ہوں, لیکن کیا کہیں مگر یہ کہ اللہ چاہے, انشاءاللہ. اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور کہیں امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد و بھلائی سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا. اور وہ اپنے غار میں 309 سال رہے. یہ وہ آیات ہیں جو نہیں معلوم تھیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتاری, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی اتری, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو اس کا جواب دیا. اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے. تو یہی ہے وہ چیز کہ جن کو اپنے دلوں کو پاک نہیں کرنا. لیکن ہم آج اس واقعے سے ضرور سبق لیں گے, اور کیا سبق ملتا ہے اس واقعے سے یہ آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کریں گے. آپ نے اپنے لیے پرسنلی اپنے عمل کے لیے کیا سبق لیا؟ جی, مہوش کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے سب سے پہلے, بتائیے مہوش. نہیں وہ سوری ٹیچر, غلطی سے وہ ہینڈ ریز ہو گیا تھا. جی, کون پارٹیسپیٹ کرنا چاہے گا؟ جی, ونڈانا مریم. ٹائم کم ہے اس لیے اپنا مائک جلدی انمیوٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری یہ گزارش ہے کہ زیادہ ہاتھ اٹھ گئے تو پلیز بس مختصر الفاظ میں اپنے عمل کی بات شیئر کریں. یس میم, میں نے دیکھا ہے اپنی لائف میں, اگر میں نے کسی کام کے لیے اگر انشاءاللہ نہیں بولا تو وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے. اگر میں نائٹ اسکار پڑھنے کے لیے بھی انشاءاللہ نہیں بولوں گی تو وہ ہوتے ہی نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. جی, سائمہ سید. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, کانفیڈنس ہونا چاہیے. اگر جو بھی آپ کے سامنے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی صحیح بات, تو آپ کانفیڈنٹلی اسے فالو کریں اور لوگوں کو بھی پریچ کریں. صحیح, ویری گڈ. عمل سے متعلق کوئی بات شیئر کرنا چاہیے؟ یاسمین باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہنا چاہوں گی کہ نا زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے. ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آزمائش ضرور ہے, اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوگوں کے آگے روتے رہتے ہیں. ہمیں رونا نہیں چاہیے, ہمیں ان آزمائشوں پہ صبر کرنا چاہیے. اور پھر انما العسر یسرا, ہر تنگی میں آسانی ہے, اور اسی میں سے ایک چراغ جلتا ہے. تو ہمیں اس چراغ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے.
اور مشکلیں آئیں گی، یہ ابھی اللہ کی طرف سے ایز اے مسلم ہمیں اس بات پہ ٹرسٹ رکھنا چاہیے کہ ہر اندھیرے کے بعد جو ہے وہ اجالا ضرور آتا ہے. تو بس میں یہی کہوں گی کہ آزمائشوں سے گھبرائے نہیں، بلکہ اپنے تعلق کو، اپنے ایمان کو اور اللہ کے ساتھ مضبوط کریں. جزاک اللہ خیر. عظما اعجاز. جی عظما. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے اس میں سورہ کہف میں جو جوانوں کا جو واقعہ ہے، اس میں بہت اہم جو بات لگتی ہے جو رسول اللہ تعالیٰ کی جو فرمایا نا کہ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ وہ ایمان لائے اللہ پر تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں بڑھایا. اور اسی طرح سے ان کے دلوں کو مضبوط کیا جب وہ کھڑے ہو گئے، اور پھر کہا انہوں نے کہ رب ہمارا وہی ہے جو آسمان و زمینوں کا رب ہے. تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے نا کہ پہلا قدم ہمیں اٹھانا پڑتا ہے، کھڑے ہونا پڑے گا، جتنی بھی مخالفت ہو یا ماحول ذرا مختلف ہو یا سینیریو ذرا بالکل اگینسٹ جا رہے ہوں، تو دل اس وقت مطلب کمزور محسوس کرتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے اور عجیب بھی لگتا ہے کہ اس محفل میں، ایسی محفل میں بات کیسے کہی جائے. لیکن یہ جو ایک طریقہ ہمارے سامنے، ایک سنت اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے رکھی کہ کھڑا تو تمہیں بہرحال ہونا ہے، اور کھڑے ہو کے کہو گے تو اس کے بعد کا جو کام ہے تمہیں دل کو ثبات دینا اور مضبوطی دینا اور تمہارے ایمان میں اضافہ کرنا، یہ پھر میرے ذمہ ہے. جزاک اللہ خیر عظما، بہت اچھا آپ نے ڈسکس کیا. جی شہاب النساء نیکسٹ. جی میم یہ بولنا ہے کہ زیادہ تر جیسے میرا بیٹا بھی باہر ہے اور کسی نہ کسی جگہ کوئی بھی اولاد باہر پڑھنے جا رہی ہے، تو وہ ٹین ایجرز ہیں. تو اس اسٹوری سے ہمیں ان کو یہ بتانا چاہیے، اور میں ضرور بتاؤں گی اور بتاتی رہتی ہوں، کہ وہاں جا کے اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اور اگر ہم کسی اور کی بتاتے ہیں تو یہ بولتے ہیں کہ وہ ایسے تھے. یہ ٹین ایجرز تھے، یہ بالکل جوان تھے، تو انہوں نے اپنے ایمان کو کیسے بچایا. وہاں ہمیں حلال حرام یہ ساری چیزیں، لوگ نارملی نوکریاں کر لیتے ہیں یہ سوچ کے کہ اب کیا کر سکتے ہیں، یہاں پہ تو یہی مل رہی ہے. لیکن نہیں، ہم کو اس وقت اپنی نوکریوں کو دیکھنا ہے کہ ہم کون سی نوکری کر رہے ہیں. اگر ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ضرور راستے نکالتا ہے. تو ہمیں انہیں گائیڈ کرنا ہے اس معاملے میں. جزاک اللہ خیر شہاب النساء، بالکل صحیح بات ہے. جہاں تک نوجوانوں کی بات ہے، ایک چیز میں ایڈ اس میں کرنا چاہوں گی کہ ہم ان کو منع کر کے ہر چیز سکھاتے ہیں. چلو یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو. ڈونٹس بہت ہوتے ہیں، اور جو ڈوز ہوتے ہیں بس اس میں کیا ہوتا ہے، چلو نماز پڑھو، چلو یہ کرو. لیکن ہم ماؤں کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ کہ ہم ان کو وضاحت کے ساتھ ایک پرپس بتائیں کہ کیوں پڑھو نماز. کیونکہ ان کے دماغوں میں وائی بہت ہوتی ہے اور اس کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے، اس ایج کا تقاضا ہے. ان نوجوانوں اصحاب الکہف کے ذہن میں وائی ہی آئی نا کہ کیوں بتوں کو سجدہ کریں، اور ان کے لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کنونس کرنے کی، اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا اپنے اس مذہب کو. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جب ان کے ماں باپ ان کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے تو وہ بچے ایتھیسٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو سیٹسفیکٹری آنسر ہم ماؤں کو خود دینا آنا چاہیے. جی عائشہ سہیل. جی میم، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے وہ پسند آیا کہ بچے جس طرح یہ بڑے ینگ تھے لڑکے اور ٹین ایجرز تھے جس طرح، لیکن ان کو وقت کی کتنی قدر تھی کہ جب وہ اٹھے بھی غار میں، جب وہ اٹھے اتنے ٹائم بعد، تو انہوں نے ٹائم ویسٹ نہیں کیا ڈسکشن میں کہ کتنے ٹائم ہم یہاں رہے یا سوئے. انہوں نے فوراً عمل دیکھا آگے. تو اٹس اے گڈ پوائنٹ کہ اپنے بچوں کے لیے، کہ ان کو ہم کہتے رہتے ہیں وقت ضائع نہ کرو، اور وقت کی اہمیت یہاں سے بتائی جا سکتی ہے کہ قرآن میں یہاں پہ مینشن ہے کہ کس طرح دے شوڈ بہیو. چھوٹے چھوٹے لیسنس آپ لوگ انڈر لائن کرتے رہا کریں نا اپنے اپنے مصحف میں، تو یہ چیزیں آپ سب کے کام آئیں گی انشاءاللہ. جی عائشی سید. السلام علیکم میم. میم میں اسی اس پہ بات کرنا چاہوں گی جو آپ نے پہلے کہی تھی نا کہ کون ہوگا آج کل کے زمانے کے اندر جو اپنی جابس اور انسیکیورٹیز اور جو سارے جو ہے رسپانسبلٹیز ان کو ریووک کر کے، مطلب انہیں چھوڑ کر فیصلے لے زندگی میں. میم میں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے اپنی لائف میں. دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیز ہیپن ٹو اس، جس کی وجہ سے میری ہسبینڈ کی جاب بھی چلی گئی، اور ابھی بھی الحمدللہ وی ڈونٹ ہیو، ہی ڈزنٹ ہیو اے جاب، بٹ اٹس اوکے میم، اٹس اوکے. کیونکہ میں نے یہ اس طریقے سے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چوائس دی، whether you want to earn with the haram or you want to earn with Allah's tawakkul.
so we chose the other one. تو ہم نے چوز کیا کہ ہم اللہ کے توکل سے ہم ہمارا رزق مطلب جو بھی ہے اللہ کا فیصلہ we will go with it. And trust me ma'am, لوگ کہتے ہیں کہ نا سیلری سے ویزا سے فلانے سے گھر چلتے ہیں. میم ہمارا گھر ویسے نہیں چلتا, ہمارا گھر اللہ سے چلتا ہے. یقین مانے میرے بچوں کو اسکول سے نہیں نکالا گیا, الحمدللہ ہمارے سر پہ ابھی بھی چھت ہے, ہم کھانا کھا رہے ہیں, ہم اسی طرح سے زندگی گزر بسر کر رہے ہیں جیسے پہلے تھی جاب کے ساتھ. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میرے اللہ نے ہمیں کبھی خسارے میں نہیں چھوڑا میم, اور کہیں کا قرضدار نہیں تھا. تو یہ بے شک میم کہ روز ہے نا جب انسان اٹھتا ہے تو وہ اپنی ایک انسیکیورٹیز کے ساتھ اٹھتا ہے, لیکن الحمدللہ جب وہ سوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ سوتا ہے کہ بس میرا اللہ ہے. اور یو نو میم اس نے مجھے یہ سوچ نے مجھے اللہ کے اور قریب کیا, اور مجھے نا اسلام سے اتنا تعارف کرایا کہ میری زندگی پوری بدل گئی. آج بھی میرے ہسبینڈ کبھی کبھار کوئی چیز کے اوپر یہ سوچتے ہیں کہ یو نو وی ور ٹولڈ بائی مینی پیپل, یہاں تک کہ ہماری فیملی میں بھی ہمیں بولا گیا تھا کہ اٹس اوکے گو ہیڈ, یو نو اٹس اے پارٹ آف اے تھنگ, کیسے کرو گے, بچے ہیں 3, اسکولز ہیں, بٹ وی سیڈ نو واٹ. پھر ہم نے کیا جیتا, ہم نے کیا پایا, ہم نے کیا کیا, اور آج بھی میم الحمدللہ ہی از گاٹ سم ٹیمپریری جاب آپشنز وغیرہ جو وہ کر رہے ہیں جس سے گزار ہو رہا ہے. لیکن میم ابھی بھی یو نو دیٹ انسرٹینٹی از دیئر نا, تو لیکن ہمیں نہیں ہوتا, ہم وی ہیو اوور کم سم تھنگ. عائشہ ٹائم میں سوری میں آپ کو روک رہی ہوں. اتنا کچھ ہے بولنے کے لیے, اور بھی لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. جزاک اللہ خیر, آپ نے جو بات کی ہے میں کہتی ہوں کہ یہ اتنی موٹیویشنل بات ہے, ہم سب کے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے. ایک دم ایمان بوسٹ ہو جانا چاہیے آپ کی بات سن کے, وہ خوف وہ فیئرس نکل جانے چاہیے جو ہم سب کے دلوں میں آتے ہیں. چلو نیکسٹ کو میں لے لیتی ہوں. اناس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ 9 سال پہلے جب الحمدللہ this was the surah, یہ نوجوان کے قصے تھے which purified me, which brought me into my deen. I was a Muslim, but میں نے یعنی اتنا یہ نہیں ہوا تھا مجھے دین کی طرف, میں اتنے نہیں تھی کہ میں نے جب یہ نوجوانوں کے قصے, رمضان کا ہی مہینہ تھا, and when سورۃ الکہف کی جو اسٹوری جو تفصیل میں نے مسجد میں دورائے قرآن کے وقت سنی تھی نا, سبحان اللہ, یہ نوجوان کے ہی قصے تھے that brought me back in my deen, which boosted my ایمان, which brought me like کہ ہے اللہ ہے, ایمان لاؤ, وہ پکا ایمان لاؤ تو ہدایت کا راستہ اتنا آسان ہو گیا. ہاں مشکلیں آئیں, یعنی کچھ ایسی مشکل, مگر وہ یاد ہی نہیں ہے کہ کیا مشکلیں تھیں, because I did it for the sake of Allah. سبحان اللہ. یہ 9 سال پہلے کی بات ہے, اور آج تب میں بھی ایک نوجوان تھی, I was in my teenage, and اتنا یعنی انہوں نے جیسے I don't know, سورۃ الکہف پورا ایسا ایک سورہ ہے کہ نا آپ نے جیسے نام چنا ہے تزکیہ, it surely is a تزکیہ of our nafs, of ourselves, and to change this Ramadan. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر اناز. I'm sorry ثنا نواز, انشاءاللہ کل ہم آپ کو لیں گے. آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے لیکن ٹائم ہو چکا ہے اوور. کچھ کمنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ٹائم تھوڑا اوپر چلا جاتا ہے, لیکن اسی وجہ سے کہ یہ سب کمنٹس ہی ہمارے دلوں میں تزکیہ لا سکتے ہیں, یہ باتیں سن کے دل پیوریفائی ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے دلوں کو پیوریفائی کرنے کی توفیق دے. یہاں پہ ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلا پارٹ شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.